Neurological disorders are most common. Every third person is in need to see a neurologist. पाकिस्तान हेडेक सोसाइटी की मीटिंग हुई थी, उसमें पॉइंट आउट हुआ था कि स्ट्रेस इज द टॉप ट्रिगर. जो भी हमें देख रहे हैं सारों की ज़िंदगी में स्ट्रेस है, बट स्ट्रेस को किस तरह हम रिएक्ट करते हैं वो हमारी चॉइस है. हाउ वी रिएक्ट टू इट. ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूरी है लाइफस्टाइल पर तवज्जो दें. अगर कोई सिम्टम आपको महसूस हो तो आप फ़ौरन डायग्नोसिस की तरफ आएँ. 1 मिनट में 2 मिलियन न्यूरॉन की डेथ हो जाती है, तो ईच मिनट काउंट्स. वी हैव टू रीच इमीडिएटली. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आपका मरीज पॉडकास्ट. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद हाशिर अमीन मलिक, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल न्यूरोलॉजिस्ट एंड स्ट्रोक फिजिशियन हैं. जैसा कि आप जानते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ही कॉमन हैं एंड इवन रिसेंट रिसर्चेस के मुताबिक मिलियंस ऑफ पीपल पर ईयर आर बीइंग डायग्नोस्ड विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो आइए आज डॉक्टर हाशिर से बात करते हैं और जानते हैं कि कितने कॉमन है डिसऑर्डर्स और इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है. तो आइए वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हाशिर, थैंक यू सो मच कि आप वक्त निकाल कर आए आज. जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया. एंड जैसे आपने स्टार्ट किया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर मोस्ट कॉमन. अगर मैं ये कहूँ कि एवरी थर्ड पर्सन is in need to see a neurologist. Global burden ये है कि 3 billion people are suffering from neurological disease. And this is not alone my statement, this is backed by evidence from WHO. World Health Organization ने ये बताया है कि 3 billion people need neurological opinion और हमें ज़्यादा से ज़्यादा neurologist चाहिए जो cater कर सके. और पाकिस्तान में we have around 250 to 300 trained clinical neurologists. So there is a lot of a deficiency और patients इसलिए सफ़र करते हैं, अपॉइंटमेंट्स देर की मिलती हैं. तो we are here to spread awareness. आप न्यूरोलॉजी के लिहाज से जो सवालात हैं आप करें. कॉमन क्वेश्चंस ही हैं मेरे जो कि हमारी पब्लिक के हैं कि जैसे बहुत ही कॉमन इश्यूज़ हैं, कंडीशंस मैं बेसिकली कहूँगी, जैसे माइग्रेन हो गया, एपिलेप्सी हो गया. तो पहले तो आप इनको ब्रेक डाउन करें और थोड़ी सी आसान लफ्ज़ों में हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये क्या होता है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है. क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी एपिलेप्सी ठीक नहीं हो सकती या फिर इस पे साया है, एंड माइग्रेन को कहा जाता है कि सिर्फ सर दर्द ही तो है, तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो या कर रही हो. तो मैं चाहती हूँ आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें. देखें स्टेप बाय स्टेप. माइग्रेन की पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ. माइग्रेन का जो सर दर्द है वो इतना शदीद होता है कि मरीज़ अपना कोई काम, डेली एक्टिविटीज़ कंटिन्यू नहीं रख सकते. और अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि वो ड्रामा कर रहे हैं. मेरे रिसेंटली आई चेक्ड अ पेशेंट जो कि एक अमेरिकन कंपनी में काम कर रहे थे, स्क्रीन एक्सपोजर था ज़्यादा, तो उनको जो है ना वो थोड़ा सा ही वाज हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम इन हिज वर्क प्लेस. एक रेडियोलॉजिस्ट हैं भाई, she is suffering from migraine at a good hospital here. तो she is very efficient, but उनको ये ब्रांड किया जाता है कि शायद मिलिंगर कर रहे हैं. ऑल्दो माइग्रेन की दर्द इतनी शदीद होती है कि उसमें एक्टिविटीज़ कैरी करना बहुत मुश्किल है. माइग्रेन की जो पहले कंडीशन, जो सिम्टम्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि हमारे नाजरीन ये जान सकें कि माइग्रेन कौन सा, किस किस्म का सर दर्द होता है. माइग्रेन का जो सर दर्द है बेसिकली वो अमूमन आधे सर का होता है और इंतहाई शदीद होता है. हम मरीज़ से पूछते हैं कि 0 से 10 तक आप कितने नंबर देंगे दर्द को, शिद्दत को, तो अमूमन 8 से ऊपर की शिद्दत होती है. और इसके साथ रोशनी या शोर से दिक्कत महसूस होती है और मतली या उल्टी की कैफियत बनती है. जी एग्जैक्टली. और आहिस्ता आहिस्ता दर्द शिद्दत की तरफ जाता है और अमूमन ये इसका दौरानिया 4 घंटे से 72 घंटे तक होता है. और माइग्रेन का इलाज जो है वो मैं कुछ नाजरीन को टिप्स भी दूंगा कि लाइफस्टाइल चेंजेस से हो सकता है. उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस अगर काम ना करें तो फिर आपको मेडिसिन की तरफ आना पड़ता है. लाइफस्टाइल चेंजेस आर एज सिंपल एज अ गुड नाइट स्लीप. नाइट स्लीप को मैं ऐसे गाइड करता हूँ कि अगर आप सुबह उठें और आप थके थके महसूस करें तो इसका मतलब है आपकी रात की नींद अच्छी रही है.
اور نائٹ سلیپ کے لیے تھراپی یہ ہے مغرب ٹائم کے بعد آپ سٹیمولینٹس اوائڈ کریں, کافی, چائے اور موبائل کا ایکسیسو یوز آپ نہ کریں مغرب کے بعد, تو آپ کو نیند اچھی آئے گی. اور ایک انٹرنل کلاک کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ میں 10 بجے یا 11 بجے سو جاتا ہوں, تو وہ اگر آپ کی ڈیلی روٹین میں شامل ہوگا تو دیٹ ول ناٹ بی اے ایشو فار یو, آپ کی نیند بھی اچھی ہوگی. دوسری چیز ہے ہائیڈریشن. پانی کا استعمال میں دیکھتا ہوں سردیوں میں عموماً کم ہو جاتا ہے کیونکہ پیاس لگتی نہیں ہے, بٹ باڈی نیڈس واٹر. تو آپ پانی کی انٹیک جب کم کریں گے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ٹریگر ہو جائے گا. تیسری اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ بریک فاسٹ اسکپ نہ کریں. میں مائیگرین کے مریضوں کو کہتا ہوں آپ 3 کھانوں کے بجائے 4 کھائیں, لیکن شارٹ میلز ہوں. شارٹ میلز ایمٹی اسٹامک نہ ہو تاکہ گلوکوز جو برین کو چاہیے وہ کم نہ ہو. یہ کامن ٹریگرز ہیں جس کو ہم ایلیویٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں جو ریسنٹلی ہماری پاکستان ہیڈیک سوسائٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں پوائنٹ آؤٹ ہوا تھا کہ اسٹریس از دی ٹاپ ٹریگر. جو اسٹریس ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے. آئی تھنک جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ساروں کی زندگی میں اسٹریس ہے, بٹ اسٹریس کو کس طرح ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, ہم اسٹریس کی وجہ سے اپنی لائف میں پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ ہماری چوائس ہے. ہاؤ وی ریئیکٹ ٹو اٹ. جتنا ہم ذہن پہ طاری کریں گے اس کو, جتنا ہماری ایکٹیویٹیز اس کی وجہ سے سفر کریں گی, ہم اتنا زیادہ اسٹریس میں دھنستے جائیں گے. اور آگے ہم اس پہ بات بھی کریں گے کہ اسٹریس کے باقی ڈیزیزز پہ کیا امپیکٹ ہوتے ہیں. تو مائیگرین کا ایک تشخیص اہم ہے, پھر لائف سٹائل چینجز, اور اس کے بعد ادویات. ادویات ہر مائیگرین کے مریض کو ہم نہیں دیتے, صرف اس مریض کو جس کو مائیگرین کا سر درد جو ہے 3 سے 4 بار مہینے میں ہوتا ہے, تو اس کو ہم پریونشن کے لیے دوائی دیتے ہیں. اور اگر مائیگرین کے اٹیک کے لیے دوائی دینا چاہیں تو وہ امیجیٹ ہوتی ہے. اس میں بھی میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں, عموماً وہ درد کی دوائی تب تک نہیں لیتے جب تک شدت پہ نہ آ جائے, برداشت جب تک کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. جی, اس میں بہت امپورٹنٹ کیا ہے کہ انیشلی ریسپٹر سارے کھلے ہوتے ہیں. میں مریضوں کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ جس ٹائم درد شروع ہوا ہے اس ٹائم 100 ریسپٹر کھلے ہوئے, اور جب درد پیک پہ چلا جائے گا تب 20 ریسپٹر کھلے ہوں گے. تو آپ نے جو ہی سر درد شروع ہوگا اسی وقت اپنی پریونٹیو میڈیسن لے لینی ہے, وہ ایبورٹیو میڈیسن لے لینی ہے اس مائیگرین اٹیک کو ابورٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم شروع کرتے ہیں بیسک میڈیسن سے. خیر وی آر ناٹ ہیئر ٹو پرسکرائب میڈیسنس, صرف ایک اویئرنیس کے لیے. تو مائیگرین میں اس کے علاوہ آپ نے جو ہنٹ کیا کہ کیا یہ صرف سر درد ہے, تو مائیگرین میں ہماری جو انٹرنیشنل ہیڈیک سوسائٹی کے اکارڈنگلی مائیگرین میں ایسیفیلک مائیگرین بھی ہو سکتا ہے. ایسیفیلک مائیگرین وہ مائیگرین ہے جس میں سر کا درد ہوتا ہی نہیں. اکثر مریض چکر کے ساتھ آتے ہیں, چکر بہت زیادہ آتے ہیں, ان کو ویسٹیبولر مائیگرین ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچے آتے ہیں جن میں ایبڈومینل مائیگرین ہوتا ہے, بار بار الٹی آتی ہے, متلی کی کیفیت ہوتی ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے. اور مائیگرین کو یہ سمجھا جاتا ہے, جیسے میں نے بھی بتایا, کلاسیکلی مائیگرین آدھے سر کا درد ہوتا ہے ایک سائڈ پہ, لیکن بچوں میں یہ دونوں سائڈوں پہ بھی ہو سکتا ہے. عموماً چائلڈ ہوڈ مائیگرین میں دونوں سائڈوں پہ پورے سر میں درد ہوتا ہے. اور مائیگرین کے ساتھ اٹ از امپیریٹیو ٹو ٹاک اباؤٹ ادر ہیڈیک ٹائپس, کہ ٹینشن ٹائپ ہیڈیک بہت کامن ہے. وہ موسٹلی تھکان, لیتھارجی اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور ساتھ ایوننگ ٹائم میں بڑھ جاتا ہے. اس کی شدت اتنی نہیں ہوتی. اگر ہم اسکیل پہ دیکھیں 0 سے 10 تک تو اٹ از اراؤنڈ 5 to 6, اور مینیجیبل ہے. اس دوران انسان کام کر سکتا ہے, ضروری کام ہو تو وہ کیے جا سکتے ہیں. تو ٹینشن ٹائپ ہیڈیک, مائیگرین یہ بہت کامن ہے. اور ہیڈیک میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نیورولوجسٹ کو چیک کروا کے یہ اسرٹن کر لینا یہ مائیگرین یا ٹینشن ٹائپ ہیڈیک ہے, یا یہ کسی وارننگ سائن کو اس میں آ رہا ہے جس کے لیے ہمیں انویسٹیگیشن کروانی پڑے گی. صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ ایپیلیپسی کے بارے میں, ایپیلیپسی دیکھیں, آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایپیلیپسی اور سائے کا کوئی تعلق ہے, جادو کا, اور یہ کافی زیادہ مس کنسیپشن ہے انفارچونیٹلی. اور کافی لوگ اس میں, کئی عامل حضرات کے پاس بھی جاتے ہیں کہ دم کروا لیں, یا کوئی ایک میرے پاس ایک انٹرسٹنگ کیس ایسا تھا کہ ایک حکیم صاحب تھے, انہوں نے پیشنٹ بھیجا کہ اس مریض پہ آپ نے نشان لگا کے دینا ہے باہر
کہ کہاں پہ کرنٹ تیز ہے تو میں وہاں پہ دم کروں گا. اب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ غلط علام ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, جادو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دماغی کرنٹ میں تیزی کی وجہ سے, دماغی کرنٹ جب تیز ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جھٹکے پڑتے ہیں. ہم دوائیاں دیتے ہیں جس سے دماغ کا کرنٹ نارملائز ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایپیلیپسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی دوائی لگ جائے گی اور دوائی زندگی بھر کھانی پڑے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایپیلیپسی کی صرف ایک ٹائپ ہے جس میں ہمیں لائف لانگ دینی پڑتی ہے. عموماً 70 to 80% پیشنٹس آف ایپیلیپسی وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں میڈیسن سے. وہ 2 سے 3 سال کے کورس کے بعد ان کی دوائی بتدریج کم کرنے کے بعد ہم اینڈ کر دیتے ہیں. لیکن اس میں کیچ یہ ہے کہ اگر دوائی تیزی سے کم کی جائے گی اور وہ ٹھیک طریقے سے کم نہیں ہوگی تو وہ اس کے بعد دوبارہ جھٹکے پڑ سکتے ہیں. ہم جو کم کرتے ہیں ہم 3 سے 6 مہینے میں آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے ہیں. اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ خود سے کم نہ کیا کریں. میں اس کے علاوہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اکثر میں نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مرغی کا دورہ پڑ رہا ہے یا کچھ بھی اس طرح کا تو اس کو جوتا سنگھا دو, جرابیں سنگھا دو, یا پھر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پرسن کو. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ پریکاشنز ہونے چاہیے بیسکلی. یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے اور بہت ریلیونٹ ہے. اور کامنلی اس کی وجہ سے میں نے ہاسپٹل میں ایڈمیشن دیکھے ہیں فریکچر کے ساتھ, کیونکہ جھٹکے کی جب حرکت ہوتی ہے تو اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ زیادہ زور لگائیں گے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی پیشنٹ کی. تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا. جوتی سنگھانے کا کوئی اس میں رول نہیں ہے. کسی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے پینک نہیں ہونا. نمبر 2 آپ نے ٹائم نوٹ کرنا ہے. نمبر 3 آپ نے ویڈیو بنا لینی ہے. نمبر 4 آپ نے کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے ان کو چوٹ لگ سکے وہ سائڈ پہ ہٹانی ہے. تیسرے ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو لٹا لیں اور لیفٹ سائڈ پہ کروٹ دے کے لٹا دیں. ٹھیک ہے. اور اگر منہ بند ہے تو اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو یہ چند احتیاطیں ہیں. موسٹلی 90% آف دا فٹس 90% جھٹکے 2 منٹ کے اندر اندر خود بخود ریزالو ہو جائیں گے. آپ کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فوراً 2 منٹ کے اندر 90% ریزالو ہو جاتے ہیں. جو نہیں ریزالو ہوتے ہیں ان کے لیے جیلز اویلیبل ہیں جو ناک میں ڈالی جا سکتی ہیں. اورل ڈراپس اویلیبل ہیں جو منہ میں ڈالے جا سکتے ہیں 3 سے 5 قطرے تک, ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے اوپر. وہ ایز اے فرسٹ ایڈ گھر میں بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. میں اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں. جیسے آپ نے بات کی کہ منہ نہ کھولا جائے, لیکن اکثر پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زبان کٹ جاتی ہے یا دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے, تو اس حوالے سے پھر کیا پریکاشن ہے؟ جی اس میں دیکھیں جس طرح مرغی کی علامت ہوتی ہے جھٹکے کی, اس میں دانت بیچ لیتا ہے مریض, منہ سے رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے, زبان کاٹتا ہے, ہاتھوں کی شیکنگ حرکت ہوتی ہے اور پیشاب پخانہ بھی کئی بار جاری ہو جاتا ہے. یہ عام اس کی علامتیں ہیں. جو زبان کٹتی ہے وہ اتنی شدید نہیں ہوتی. ہم نے کوئی مریض ایسا نہیں دیکھا جس کی زبان پوری کٹ گئی ہو. وہ تھوڑا سا اس پہ کٹ لگتا ہے, تھوڑی سی بلیڈنگ کئی بار ہو جاتی ہے, لیکن اتنی پریشانی والا معاملہ ہوتا نہیں ہے. اس میں آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ زیادہ چھیڑیں گے تو یہاں پہ بھی فریکچر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. مریض کو صرف لیفٹ کروٹ پہ لٹا لینا ہے اور آپ نے ویڈیو ہو سکے تو بنا لیں تاکہ جو بھی آپ کے نیورو فزیشین ہے وہ دیکھ کے بہتر طور پہ اندازہ لگا سکے کہ یہ کون سی قسم کا جھٹکا ہے. کیونکہ جس قسم کا جھٹکا ہے اس قسم کی دوائی دی جاتی ہے. کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ اگر میں فوکل فٹس میں دے سکتا ہوں, وہ اگر مایوکلونک فٹس میں دے دوں گا تو وہ بڑھ جائیں گے بجائے یہ کہ ٹھیک ہونے کے. تو پراپر تشخیص, ہر جھٹکا ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا. مختلف طرح کے جھٹکوں کے لیے مختلف ادویات ہیں. 30 سے زیادہ ادویات ہیں اس کے لیے. اب بات کر لیتے ہیں نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کی, جس میں آ جاتا ہے الزائمرز, ڈیمنشیا, پارکنسنس اور اس کے علاوہ اسٹروک وغیرہ. تو اس پہ آپ 1 by 1 اگر بتا دیں تو. جی دیکھیں, آپ نے جو پہلے 2 ڈیزیزز کا نام لیا ہے, پارکنسن ڈیزیز اور الزائمر ڈیزیز, یہ دونوں ایسی ڈیزیزز ہیں جو نیورو ڈیجنریٹیو ہیں. آہستہ آہستہ دماغ کے سکڑنے کی وجہ سے, سیلز کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے دماغ اپنی پوری صلاحیت سے کام نہیں کر پاتا.
ہوتا، جس کی وجہ سے الزائمر ڈیزیز میں یادداشت کا مسئلہ ہوتا ہے. یادداشت کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ یادداشت کا مسئلہ ایک کامن چیز ہے، آج کل ہمارے نوجوانوں میں بھی یادداشت کا مسئلہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور الزائمر ڈیزیز کسی بھی ایج پہ ہو سکتی ہے. یہ غلط العام ہے کہ صرف اولڈ ایج میں ہوتی ہے. یس، اولڈ ایج میں الزائمر ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے، لیکن ینگ ایج میں بھی ہو سکتی ہے. الزائمر ڈیزیز نیورو ڈیجنریٹو ہے، آہستہ آہستہ ڈیجنریشن ہوتی ہے. اس میں ادویات دے کے اس کی رفتار کو سلو کیا جا سکتا ہے، پیشنٹ مینیج ہو سکتا ہے. اس کی علامت میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یادداشت کا مسئلہ آپ نے کس طرح فگر آؤٹ کرنا ہے کہ یہ زیادہ پریشانی والا الارمنگ ہے یا نہیں. آپ مریض سے یہ پوچھیں کہ اس کو یادداشت کا مسئلہ ہے یا نہیں. الزائمر ڈیزیز کا مریض مانتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو یادداشت کا مسئلہ نہیں ہے. ہم اسے پوچھیں گے کہ پاکستان کب بنا ہے، وہ کہے گا 1920 میں بنا، اینڈ ہی ول بی شیور اباؤٹ اٹ. ایک سوڈو ڈیمنشیا یا سٹریس یا ڈپریشن کی وجہ سے جس کی یادداشت افیکٹ ہے، آپ اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گا مجھے یاد نہیں آ رہا. تو یہ بیسک ڈفرینس ہے اس میں کہ الزائمر ڈیزیز میں انسائٹ افیکٹ ہوتی ہے، مریض کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کو یادداشت کمزور ہے، اویئرنیس نہیں ہے جیسے آپ نے کہا. تو الزائمر ڈیزیز میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور الزائمر ڈیزیز میں دوسری چیز ہے، مریض ایک ہی سوال بار بار کرتا رہتا ہے. آپ اس سے جو سوال کریں گے وہ ایک ہی جواب دے گا، وہ ایک ہی ورڈ کو بار بار ریپیٹ کرے گا. ٹھیک ہے، ریپیٹیشن ہوتی ہے اور ریکال پور ہوتی ہے. یادداشت کے مسئلے میں ایک بنیادی چیز، میں نے جتنے مریض دیکھے ہیں اکثر وہ کہتے ہیں کہ پرانی باتیں ان کو ساری یاد ہے، ابھی ریسنٹ کی باتیں بھول جاتے ہیں. تو یہ کوئی اتنا یادداشت کا مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ یادداشت کا مسئلہ شروع ہی ایسے ہوتا ہے، سب سے پہلے مجھے یہ بھول جائے گا کہ میں نے ابھی پانی پیا ہے یا نہیں، میں نے دوائی کھائی ہے یا نہیں. عموماً مریض کے اٹینڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو ناشتہ دیا ہوتا ہے، یہ دوبارہ کہتے ہیں کہ مجھے ناشتہ کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو یہ علامتیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں نیورولوجسٹ کو دکھانا چاہیے. اور میں یہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ الزائمر ڈیزیز از ناٹ دی اونلی کاز آف ڈیمینشیا. کاز آف ڈیمینشیا میں ٹریٹیبل کازز ہیں، جس طرح وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ڈیمینشیا ہو سکتا ہے، تھائرائڈ ہارمون کی فلکچویشن کی وجہ سے ڈیمینشیا ہو سکتا ہے. یہ سارے ٹریٹیبل کازز ہیں جو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں، دوائی دے کے ٹھیک کر سکتے ہیں. اور جو آج کل جو پریویلنگ ہے وہ سوڈو ڈیمنشیا ہے، جو سٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے. اس کی تشخیص اہم ہے تاکہ ہم علاج اس کے مطابق کر سکیں. اب اس کے علاوہ آپ نے پارکنسن کا ذکر کیا تھا. پارکنسن کو عرف عام میں راشے کا مرض کہتے ہیں. اور پارکنسن میں مریض کا ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اور اب جب وہ گود میں رکھے گا ہاتھ تب کانپ رہا ہوگا، گلاس پکڑے گا تب اتنا نہیں کانپے گا، زیادہ گود میں رکھ کے کانپتا ہے. اور ساتھ اکڑاؤ محسوس ہوتا ہے، اور ان کو ٹائم زیادہ لگتا ہے، کھانے میں بولنے میں سلو ہو جاتے ہیں. اپنی کپڑے پہننے میں جتنا عموماً ٹائم لگتا تھا اس سے زیادہ ٹائم لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ علامتیں ہیں راشا کی. راشا میں ایک کیمیکل ہے ڈوپامین، اس کی کمی ہوتی ہے. برین میں ایک فیکٹری ہے مڈ برین میں جو ڈوپامین بناتی ہے. اب وہ ڈوپامین سبسٹانس اتنا نہیں بناتی تو ہمیں ایکسٹرنلی ڈوپامین دینا پڑتا ہے. جب ہم ڈوپامین دیتے ہیں تو پیشنٹ امپروو کر جاتا ہے. تو راشے کے بھی، اس کے علاوہ بھی، پارکنسن کے علاوہ بھی کازز ہیں جس میں راشے جیسی کیفیت بنتی ہے. ان کا علاج بھی موجود ہے، اور کافی ان میں سے ریورسیبل کنڈیشنز بھی ہیں جس میں نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس ہے اور دیگر کازز ہیں، تو ٹریٹ ہو سکتے ہیں. اسٹروک کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. لیکن اسٹروک ایک ایسا مرض ہے جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں سب سے زیادہ اویئرنیس ہو. بیکاز بہت کامن ڈیتھ جو ہو رہی ہیں وہ اسٹروک کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. ڈسیبلٹی وغیرہ از دی لیڈنگ کاز آف ڈیتھ اینڈ ڈسیبلٹی گلوبلی. سیکنڈ موسٹ لیڈنگ کاز ہے ڈسیبلٹی کا، تھرڈ لیڈنگ کاز ہے ڈیتھ کا. تو یہ جو اسٹروک ہے، یہ جس کو فالج کہتے ہیں، یہ دو طرح کا ہے. ایک کلاٹ کی وجہ سے بنتا ہے اور ایک بلیڈ کی وجہ سے، یعنی خون کا جو رس جانا آرٹری سے اور کلاٹ بن جانا اس کی وجہ سے. اب یہ جو کلاٹ بننے کی وجہ سے اسٹروک ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس جدید علاج موجود ہے جس کو TPA کہتے ہیں. وہ ایک انجیکشن کی فارم میں ہے. وہ اگر مریض جلدی آ جاتا ہے، 4.5 گھنٹے کے اندر ٹیکہ لگ جائے،
تو وہ لگ سکتا ہے. 4.5 گھنٹے کے بعد لگے گا تو بلیڈنگ ہو سکتی ہے بہت زیادہ, جو کہ فیٹل ہو سکتا ہے. اس وجہ سے 4.5 گھنٹے کے اندر لگانا لازمی ہے. تو مریض اگر 3 گھنٹے کے اندر ہاسپٹل آئے گا تو 4.5 گھنٹے کے اندر سی ٹی اسکین ہو کے اسیسمنٹ ہو کے اس کو ٹیکا لگ جائے گا. اور آلموسٹ آؤٹ آف 10 7 پیشنٹس وڈ ریکور, جس میں کچھ پیشنٹس ارلی ریکور کر جاتے ہیں کچھ ہفتوں تک اور کچھ 90 ڈیز تک. تو اس سے ریکوری بہت پیس اپ ہو جاتی ہے. تو یہ علاج موجود ہے, اس لیے اس میں ہمیں ریکگنیشن اس کی جلدی کرنی پڑے گی تاکہ ہمیں پتہ لگے گھروں میں بیٹھے ہوئے کہ مریض کو فالج ہوا ہے یا یہ ویسے سن ہو رہا ہے بازو. تو دیکھیں علامات اس کی یہ ہیں کہ فاسٹ گلوبلی ایکسیپٹڈ نمونک ہے FAST. ایف کا مطلب فیشیل ڈیویشن, چہرے کا ٹیڑھا پن. اچانک چہرہ ٹیڑھا ہو جائے, ایک سائڈ پہ جس طرح لکوے کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت بن جائے, یا بازو گرنا شروع ہو جائے, بازو کی کمزوری ہو جائے, آرم کی گرپ, جی بیلنس بھی ایک اس میں ہے, آرم کی گرپ نہ رہے, ٹھیک ہے, بازو کی قوت کم ہو جائے, اور آواز میں ایس سے اسپیچ کی ڈیفیکلٹی, آواز میں لکنت آ جائے, ہاں جی آواز میں لکنت آ جائے, اور بیلنس کے ایشوز آ جائیں توازن برقرار رکھنے میں, یا اچانک بینائی متاثر ہو جائے. یہ ساری چیزیں اگر اچانک ہو جائیں اس میں سے کوئی بھی, تو آپ کو فوراً ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے کلوزسٹ اسٹروک سینٹر میں جانا ہے. وہاں پہ انشاءاللہ TPA انجیکشن, اگر وہ کلاٹ والا اسٹروک ہوا اور انڈیکیشنز پوری تو کلاٹ والا انجیکشن لگے گا TPA, پیشنٹ کافی بہتر ہو سکتا ہے, اس سے ڈسیبلٹی کم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے, میں سلیم میموریل میں بیٹھتا ہوں, وہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. جیسے میں نے اکثر سنا ہے اور دیکھا ہے کہ کچھ اس طرح کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل کہ بہت زیادہ اسٹریس یا پھر کوئی ایسا ٹراما ایک دم ہوا ہے, کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے, فار ایگزامپل لاس ہوا ہے آپ کا, کسی پیارے کی ڈیتھ ہوئی ہے, کچھ بھی اس طرح کا, تو اس سے بھی کیا اسٹروک ہو سکتا ہے کہ مطلب کوئی بھی ایک حصہ کا پیرالائز ہو جائے یا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے؟ دیکھیں اسٹریس جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اسٹریس از اے نون ٹریگر. Stress is not the cause of it totally. اسٹروک کے کازز ڈفرینٹ ہیں, جس میں بلڈ پریشر, شوگر کی کنٹرول نہ ہونا ہے, دل کی دھڑکن کا بے ربط ہونا ہے, یا خون گاڑھا کسی بلڈ کے مرض کی وجہ سے ہو, ہائپر کوآگیبل اسٹیٹ ہو, تو ان کی وجہ سے فالج کے امکان بنتا ہے, اور اسٹریس اس کو ٹریگر کر جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ بلڈ پریشر, شوگر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے فالج 10 سال بعد ہونا تھا, وہ 10 سال پہلے ہو جائے. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی ہمارے جو لائف سٹائل میں سیڈنٹری نیچر ہے, ہم ایکسرسائز نہیں کرتے, ہماری ڈائٹ اچھی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے اسٹروک کا انسیڈنس ان ینگ پیشنٹ کافی بڑھ گیا ہوا ہے, جو کہ پہلے مسنومر تھا کہ اسٹروک صرف اولڈ ایج میں ہوتا ہے, وہ ینگ پیشنٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کو میں چاہوں گا ناظرین کو کہ اس کو برین اٹیک کہا کریں, کیونکہ جس طرح ہارٹ اٹیک کو ہم نے سیریس لے کے فوراً کارڈیالوجی سینٹر پہنچتے ہیں, تو برین اٹیک کی صورت میں بھی فوراً پہنچنے کی ضرورت ہے. اگر 1 منٹ ڈیلے ہوتا ہے تو اس سے 2 ملین نیورونز ڈائی کر جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جلدی ٹریٹمنٹ شروع کرنی ہے اس میں. یہ بہت ہی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ برین اٹیک کہیں, کیونکہ واقعی جتنا آپ کے باقی آرگنز امپورٹنٹ ہے, آئی گیس برین بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ برین ہی باقی آرگنز کو بھی نہیں, میں ایز اے نیورولوجسٹ یہاں پہ تھوڑا سا انٹرجیکٹ کروں گا کہ برین جو ہے نا, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سارے کنٹرول رکھتا ہے. بالکل وہی نا, سارے آرگنز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور برین جو ہے نا, اگر وہ برین کام نہ کرے تو جب ڈیتھ ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے برین ڈیڈ ہے یا نہیں. اگر تو دیٹ از وائی برین از دا موسٹ وائٹل آرگن ان دا باڈی. ایسے ہی, کیونکہ وہ اسی نے سگنلز بھیجنے ہیں, میسج ریسیو کرنے ہیں, سارا اسی سے ہی کنیکٹڈ. اگر اس کا ہی خیال نہیں آپ رکھیں گے, کیونکہ یہ لوگ نیگلیکٹ کرتے ہیں. میں اس کے لیے آڈینس کے لیے کہوں گا, ٹیک کیئر آف یور برین, اٹ ول ٹیک کیئر آف یور باڈی. ایگزیکٹلی, آئی اسٹرانگلی ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ. جیسے آپ نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا کہ لائف اسٹائل چینجز سے یہ سارا جو نیورولوجیکل مسئلے ہیں یہ کسی حد تک کنٹرول کیے جا سکتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ وہ کیا لائف اسٹائل چینجز ہم کر سکتے ہیں اپنی لائف میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جب آپ اٹھتے ہیں
تو ناشتہ اچھا ہونا چاہیے، جیسے کہتے ہیں کہ ناشتہ کنگز کی طرح کرنا چاہیے، ایک ہیوی بریک فاسٹ ہو، ویل ہائیڈریٹڈ رہیں، پانی زیادہ پئیں، اور اس کے بعد اپنی آکوپیشن پہ وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لیونگ ان دا مومنٹ ہونا چاہیے. ہم ابھی جب گفتگو کر رہے ہیں تو ہم آگے کا نہیں سوچیں گے اور پیچھے کا کوئی گریف نہیں رکھیں گے. قرآن شریف میں ذکر ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو پریشان نہیں ہوتے اور خوف زدہ بھی نہیں ہوتے. پریشان ہم ہوتے ہیں آگے کو لے کے، آگے کے معاملات کو لے کے ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور کوئی پرانی بات لے کے ہم اداس رہتے ہیں کہ کوئی ایسا کیوں ہوا تھا. جی تو یہ جو پریشانی، گریف اور فیئر ہے، یہ ہماری زندگی کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے. جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلیمات ملتی ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ جو قدرت نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ سارا کچھ ہو کے رہتا ہے. ہم نے کسی چیز پہ پچھتاوا نہیں کرنا کہ اگر میں اس راستے نہ جاتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. وہ تقدیر مطلق میں لکھا تھا کہ اس طرح ہونا ہے، تو اس کو آگے آپ اس سے جسٹ گو بیونڈ اٹ، اور وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار نہ بنے. ٹھیک ہے، تو اٹس آل ان دا مائنڈ. دیٹ از وائی وی ٹرائی کہ اسٹریس کم سے کم ہو. تو اسٹریس از ون امپورٹنٹ تھنگ. اس کے علاوہ ایکسرسائز، ایٹ لیسٹ 30 منٹس اے ڈے ایکسرسائز ہونی چاہیے. ایکسرسائز میں واک کی جا سکتی ہے جو برسک واک ہوتی ہے. اس کے علاوہ میڈیٹیشن کو میں بہت پروموٹ کرتا ہوں. میڈیٹیشن از دی سائنٹیفک ٹرم. ہمارے صوفیاء کرام اس کو مراقبے کے نام سے کہتے ہیں، اور ان دی نیبرہڈ اس کو یوگا سے تشبیہ دیا جاتا ہے. تو کسی بھی فارم کی ہو، میڈیٹیشن لازمی ہے. میڈیٹیشن کریں، ایک می ٹائم ہوتا ہے وہ لازمی ہے. ٹھیک ہے، اور آخری چیز سلیپ. سلیپ ہائیجین از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ سلیپ از دا ٹائم جب نیورونس اور سینپسز، ان کے درمیان کنیکشنز آپ کی گڈ میموری کو سیو کرتے ہیں، بیڈ میموری کو ایگزٹ کرواتے ہیں. وہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ میموری کی بات ہم نے کی تھی، تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ میموری کس طرح امپیکٹ ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. کیونکہ کیا ایسے سائنس ہوتے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کوگنیٹیو ڈکلائن ہمارا شروع ہو گیا ہے، یا پھر ایک اور مسئلہ بھی آج کل بہت کامن ہے اٹینشن اسپین کا، وہ کیوں اتنا کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہائیلائٹ. دس از گلوبل ایپیڈیمک آئی وڈ سے کہ اٹینشن اسپین اور فوکس، کنسنٹریشن ایبلٹی کم ہوئی. یہ بچوں میں بہت زیادہ ہم فیس کر رہے ہیں. ADHD کے کیسز بڑھ گئے ہیں، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے. اسکرین ایکسپوئر بچوں میں بالکل الاؤڈ نہیں ہے. فرسٹ 1000 days میں برین ڈیولپ بہت ریپڈلی ہوتا ہے، اس میں تو بالکل نہیں کرنا. اور ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا یوتھفل ایج، تو اس میں جتنا ریلز کا ٹائم ہے آپ کا وہ کم سے کم ہونا چاہیے. ریلز آپ کے اٹینشن اسپین کو آلٹر کر کے کم کر رہی ہیں، تو اوائڈ کریں ریلز کو دیکھنا. اور آئی تھنک یو شوڈ کنزیوم مور پوڈ کاسٹس. آئی تھنک دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ایڈوائز. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اسکرین ٹائم شوڈ ناٹ بی مور دین 1 hour. تو یہ اس کو کم کریں، اسٹریس کم رکھیں، سلیپ ہائیجین بہتر کریں. یہ ساری چیزیں آپ کی کنسنٹریشن بہتر کریں گے. میموری انہینسنگ ڈرگس بھی ہیں، میڈیسنس بھی ہیں جو میموری کو ہیلپ کرتی ہیں، لیکن ایز اے لائف اسٹائل میئر یہی چیزیں کرنے والی ہیں. I would like to add, جیسے آپ نے کہا کہ پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھیں، تو ایون اب تو لوگوں کا یہ بھی نہیں ہے، اتنا اٹینشن اسپین بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اس کو آگے آگے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انٹرسٹ اور کنسنٹریشن فوکس ہے ہی نہیں. Some years back, some decades back I would say کہ ڈراماز جب دیکھا کرتے تھے تو اس میں جو ایڈس کا ٹائم آتا تھا وہ 5 منٹ سے اوپر کا ہوتا تھا، لیکن لوگ ویٹ کر کے ڈرامہ دیکھتے تھے. لیکن اب وہ ایک اسکپ ایڈ کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی وہ جو کچھ سیکنڈ کا ایڈ ہے نا وہ بھی اسکپ کرنا پڑتا ہے. وہ جسٹ بیکاز وی ہیو. اس میں ایک بہت اہم چیز ہے ڈوپامین کی. ڈوپامین رش ہے ہمارے اندر، اور اس میں سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ڈوپامین ڈی ٹاکس کرنا چاہیے. یہ جو گیجٹس اور اسکرین ٹائم جو اسٹیمولیشن ہے نا، یہ بھی ایک طرح کی اسٹیمولیشن ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کافی اسٹیمولینٹ ہے یا
थियोफाइलिन जो चाय में होती है वो स्टिमुलेंट है, इसी तरह ये स्क्रीन टाइम भी स्टिमुलेंट है। तो इसको कम से कम रखें और कुछ देर के लिए ना डोपामिन डिटॉक्स करें। डोपामिन डिटॉक्स का तरीका है स्क्रीन्स को साइड पे रखें कुछ दिन के लिए, या कम से कम 4 से 6 घंटे रख लें और गेट क्लोज टू नेचर। इसमें भी हदीस मुबारक में आता है कि आप ग्रीनरी को देखें और आप फ्लोइंग वाटर को देखें, उससे आपकी आई साइट भी बेहतर होती है, मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ा क्लोज टू नेचर आए। जितना हम ऑर्गेनिक खानों की तरफ आ रहे हैं तो एक ऑर्गेनिक ब्रेन की तरफ भी आना चाहिए। इसके अलावा मेमोरी लॉस के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता दें कि इतना कॉमन हो गया है यंग जनरेशन में, तो उससे कैसे बेहतर किया जाए? जी जी, वो देखिए यंग जनरेशन में जो हो रहा है ना, मेजॉरिटी ऑफ दैट इज ड्यू टू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। वो बेसिकली लाइफस्टाइल इज द लॉजिकल आंसर टू इट, कि लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहिए। और इसके अलावा आई एग्री विद द थॉट कि अल्जाइमर डिजीज़ भी यंग एज में शुरू होता है, लेकिन वो मोस्टली जेनेटिक होता है, तो वो एक असेसमेंट करवा लेनी चाहिए। दूसरा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ आवर चूजी डाइट, कि हम अब डाइट में बहुत चूजी हो गए हैं कि हमने स्पेसिफिक डाइट लेनी है। तो कुछ लोग मीट को अवॉइड करते हैं, तो मीट अवॉइड करेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाएंगे, B12 डेफिशिएंसी होगी। कुछ अनडायग्नोज थायराइड के केस होते हैं जिसकी वजह से भी मेमोरी इम्पेयर हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये लाजमी हमें कंसिडर करनी चाहिए। इसके अलावा जैसे स्ट्रेस की बात हमने की है, तो स्ट्रेस कैसे इम्पैक्ट कर रहा होता है हमारी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को? देखिए, स्ट्रेस बेसिकली एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, कॉर्टिसोल लेवल। कॉर्टिसोल को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारी डिफरेंट बॉडी के सिस्टम्स इम्पेयर हो जाते हैं। ठीक है, कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस की कंडीशन में हमारे रिस्पॉन्स फाइट और फ्लाइट के ही होते हैं। तो फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स में इंसान के जो बेसिक लेवल के इंस्टिंक्ट है ना, वो काम करते हैं, जो कि हमें मुमताज करता है जानवरों से। वो हमारा फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब काम नहीं कर पाता, इमोशनल सेंटर्स काम करते हैं। तो दैट इज व्हाई हमारी रैशनैलिटी, आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया कि वी टेंड टू बिहेव इमोशनली रादर देन रैशनली, क्योंकि रैशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज द फ्रंटल लोब विच गिव्स अ गुड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, वो नहीं हो पाता। तो एमिगडाला और जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्वड इन पेपी सर्किट, वो जो इमोशनल सेंटर्स हैं, वो प्ले इन करते हैं। तो दैट इज व्हाई स्ट्रेस इम्पेयर्स ऑल द रैशनल settings. So we try to avoid stress for a healthy brain. Okay. क्योंकि न्यूरोलॉजिकल बहुत ही सेंसिटिव मसला है, तो अगर आप बताएं कि इवन घरों में, वर्क प्लेसेस पे एंड किसी भी जगह पे अगर किसी को इस तरह का न्यूरोलॉजिकल मसला होता है, तो मतलब क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि दिस इज़ द इमरजेंसी, और फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है जो इर्द-गिर्द लोग मौजूद हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली जो इमरजेंसी हमारी फालिज की है, जिसमें चेहरा टेढ़ा हो, आर्म ग्रिप वीक हो जाए, बाजू कमज़ोर हो जाए, अचानक टांग की कमज़ोरी हो, बैलेंस तवाज़ुन रखने में, बरकरार रखने में मसला हो, या नज़र अचानक मुतासर हो जाए, आई साइट, और बोलने में दिक्कत हो, लुकनत आ जाए, तो ये सारी फालिज की साइंस है। ये फालिज के साइंस होंगे तो इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना है। ठीक है, ब्लड प्रेशर लोअर करने की उस वक्त ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लड प्रेशर हम देख के लोअर करना होता है। अगर ब्लीड है तो उसमें लोअर कर सकते हैं इनिशियली, अगर क्लॉट है तो इनिशियली लोअर नहीं करते, क्योंकि वही ब्लड प्रेशर सस्टेन कर रहा है ब्लड की सप्लाई थ्रू द क्लॉटेड वेसल। तो ये अहम है, सबसे पहली बात फालिज के केस में। दूसरा है झटके के केस में, जो मिर्गी के झटके। मिर्गी के झटके में जैसे पहले बताया कि उसको लेफ़्ट साइड पे करवट दे के लिटा लेना है और वेट करना है पेशेंटली। डोंट पैनिक, जस्ट मेक अ वीडियो सो दैट वी कैन रिकग्नाइज कि ये किस टाइप ऑफ फिट्स की अलामत थी और उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो डिफरेंट कॉरपोरेट हाउसेस हैं
اور یونیورسٹیز ہیں ان کو سیشنز کروانے چاہیے فرسٹ ایڈ کے, تاکہ ہم ادھر کارپوریٹ سیکٹر میں آلریڈی آئی ہیو وزٹڈ مینی سینٹرز کارپوریٹ سیکٹر میں, ہم اسٹروک کی اویئرنیس کے لیے جاتے ہیں تاکہ سب کو اسٹروک کی اویئرنیس ہو, ایپیلیپسی کی اویئرنیس ہو, اور مائیگرین اینڈ بیک ایک کے ایشوز کی اویئرنیس ہو. انفارچونیٹلی کارپوریٹ سیکٹر میں لانگ ورکنگ آورز ہیں جس کی وجہ سے بیک ایک کے مسائل ہیں, ہیڈ ایک کے مسائل ہیں, نیک ایک کے مسائل ہیں, اور ہم اس کو کافی پریونٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹلی اگر آپ ہمارے ویورز کو کوئی ایڈوائز یا ریکمنڈیشن دینا چاہیں تو پلیز. دیکھیں, سب سے پہلے برین ہیلتھ کے لیے ضروری ہے لائف اسٹائل پہ توجہ دیں. لائف اسٹائل میں جیسے کہ پہلے ذکر کیا, نیند بہترین ہونی چاہیے, کھانا ٹائم پہ کھانا چاہیے, کھانا اسکپ نہیں کرنا چاہیے, ہائیڈریشن اچھی رکھیں, اسٹریس فری انوائرمنٹ میں رہیں, اور اگر کوئی سمٹم آپ کو محسوس ہو تو آپ فوراً ڈائگنوسس کی طرف آئیں, نیورو فزیشین کو وزٹ کریں اور ڈائگنوسس بنیں تاکہ ایک بہترین مینجمنٹ ہو. کئی نیورولوجیکل النیسز ٹریٹیبل ہیں لیکن جسٹ بیکاز آف لیٹ پریزنٹیشن وہ بہتر نہیں ہو پاتے. ارلی اسٹیج میں جیسے لکوے کے کیس میں میرے پاس ایک مریض آئے 10 سال بعد, میرے پاس ایک مریض آئے مہینے بعد, تو اس کی ریکوری نہیں ہو سکے گی اتنی زیادہ اچھی جتنی اگر وہ پہلے دن ہی آ جائے تو اس میں ہے. اور فالج کے کیس میں 1 منٹ میں 2 ملین نیورون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ایچ منٹ کاؤنٹس, وی ہیو ٹو ریچ امیجیٹلی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا اور بہت ہی انٹرسٹنگ سے آپ نے فیکٹس اور بہت ہی آسان الفاظ میں آپ نے ایکسپلین کیا سارے مسئلوں کو, ڈس آرڈرس کو, ڈیزیزز کو, نیورولوجیکل. اینڈ اس کے علاوہ میرا خیال ہے جیسے آپ نے کہا کہ برین ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی اسٹرانگلی ایگری. اینڈ میں اپنے لسنرس کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ارلی ڈیٹیکشن از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ بہت زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے باقی مسئلوں کو آگے پھیلنے سے, یا اس کو پریوینٹ کرتی ہے. اینڈ ٹائملی اگر اس کو ٹریٹ کیا جائے تو بہت سے ایشوز سے بچا جا سکتا ہے. لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل آل دی آڈینس کہ پلیز لیو اے کامنٹ. اگر کوئی کویشچن ہو نیورولوجیکل, I will get in touch with the team and I'll answer each and every question جو کامنٹس میں آئے گا, اور ہم اس کے بعد اس کے اکارڈنگ سیشن پلان کر سکتے ہیں میڈم. جی ضرور. تھینک یو. ویلکم.